बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर है और दिन है बुध का। बिलाखिर इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दे दी है इस्लामाबाद एहतजाज के लिए। अब इसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने आएंगी। जो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन बाकी तफसीलात जल्द सामने आएंगी कि 24 नवंबर की जो तारीख़ है, तो 24 नवंबर की तारीख़ का क्या मतलब है कि 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद पहुँचेंगे या 24 नवंबर को वो अपने अपने इलाकों से रवाना होंगे। इसकी तफसीलात अभी सामने आना है। और क्या 24 नवंबर को वो पहुंच के यहाँ पे धरना होगा, लॉकडाउन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये पता चलेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान है इमरान खान साहब का। ये ऐलान इमरान खान साहब का एक ऐसे वक्त पे आया है, जब आप देखें तो इस वक्त बज़ाहिर हमें जो नज़र आता है वो ये है कि इस हुकूमत ने, इस निज़ाम ने अपना मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया है, कब्ज़ा हासिल कर लिया है। यानी अगर आप इस वक्त देखें तो एक तरह से अदलिया भी, उसको भी फतह कर लिया गया है, अदलिया को भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया है। जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब ने सरेंडर कर दिया है, बल्कि जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब ने ना सिर्फ सरेंडर किया है बल्कि अगर आप देखें तो ज़िया अफरीदी साहब ने जो एक और जो बहुत अफसोसनाक काम किया वो ये किया कि 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास बुलाया मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने। ये आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि जो उस वक्त का कानून था, उस कानून के मुताबिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसके 3 मेंबरान थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस ज़िया अफरीदी और उनके साथ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उसके मेंबर थे। और उसका कानून के मुताबिक, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक जो इजलास है वो अगर जो कमेटी के हेड हैं वो नहीं बुलाते तो 2 मेंबरान भी इजलास जो है वो बुला सकते थे। तो खैर उन्होंने इजलास बुलाया, दोनों ने, मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने। उन्होंने पहले ज़िया अफरीदी साहब को कहा कि आप इजलास में आएँ, वो इजलास में नहीं आए, इजलास बुलाएं, उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने इजलास बुलाया, इजलास बुला के और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने ये फैसला किया कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो आइनी पिटीशंस हैं ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम मामला है, तो ये मामला 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन ज़िया अफरीदी साहब ने बजाय 31 अक्टूबर वाले उस इजलास पे अमल दरामद करने के उन्होंने क्या किया, ज़िया अफरीदी साहब ने 2 नवंबर को हफ्ते के दिन ज़िया अफरीदी साहब ने 5 नवंबर मंगल के दिन के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। हालांकि ये पूरे पाकिस्तान को पता था, बच्चे बच्चे को पता था, जिसका एवरेज IQ लेवल है उसको भी पता था कि जुडिशल कमीशन में हुकूमत के वोट ज़्यादा हैं। उसके बावजूद ज़िया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया और वहाँ पे अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि उन्होंने असूली तौर पर हुकूमत के मौक़िफ़ की मुखालफत की या ये एक तयशुदा हिकमत अमली थी कि मेरे वोट से फ़र्क तो पड़ना नहीं है, हुकूमत के वोट तो वैसे पूरे हैं, तो मैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के साथ खड़ा हो जाऊँ कि मैं तो हुकूमत के साथ नहीं खड़ा। हालांकि मतलब आप हुकूमत के साथ कैसे नहीं खड़े, आप हुकूमत के ही नामजद करदा, हुकूमत के सिलेक्टेड आप चीफ जस्टिस हैं। हुकूमत ने आइन के साथ खिलवाड़ करके, आइन का हुलिया बिगाड़ के और आइनी तरमीम वो कर ही नहीं सकते थे। आपको उन्होंने चीफ जस्टिस लगाया, आप तीसरे नंबर पर थे, आपने अभी कम अज़ कम 4-5 साल बाद जाके और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था और आपको अभी वो बना रहे हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा सवालात उठे थे जब ज़िया अफरीदी साहब को हुकूमत ने सिलेक्ट किया। नवाज शरीफ और जरदारी ने कहा, बिलावल और मरीम ने कहा कि हमें ज़िया अफरीदी पसंद है। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सवालात उठे। हम लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद इसलिए उनका नाम आया कि हुकूमत का ये ख्याल था कि ज़िया अफरीदी साहब इनकार कर देंगे और ज़िया अफरीदी साहब जैसे इनकार करेंगे तो हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना देंगे। और हमारा ये ख्याल था, जो कि गलत था, कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की मुशावरत से ही जो जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये बात साबित हो गई कि नहीं, वो बिल्कुल चीफ जस्टिस पाकिस्तान दिल से बने हैं, दिलो जान से बने हैं, खुशी से बने हैं। और बल्कि यहाँ तक भी अब बातें होती हैं कि ये पहले से मामला जो हैं वो तयशुदा थे, क्योंकि अब तक 26 अक्टूबर से लेके आज की तारीख तक ज़िया अफरीदी साहब ने जितने भी इक़दाम किए हैं वो सारे के सारे वो इक़दाम हैं जिससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हुआ। बल्ले बल्ले बहुत हुई, हमने बहुत तारीफ़ की। मसलन उन्होंने रिसर्चर्स वापस बुला लिए, जो रिसर्चर्स वापस भेजे गए थे। उन्होंने ADR कमेटी का हेड दोबारा मंसूर अली शाह साहब को लगा दिया। उन्होंने आते फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुला के और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से अमीनुद्दीन खान साहब को निकाल के मुनीब अख्तर साहब को डाला। लेकिन उस पर फिर क्या हुआ, हुकूमत ने कानून बदल दिया, बात ख़त्म हो गई। ज़िया अफरीदी साहब का जो पहला काम था वो 26वीं आइनी तरमीम की स्क्रूटनी थी, उसको जुडिशल साइड पे देखना था, उसका जायज़ा लेना था, उसकी पिटीशंस को लगाना था, जो कि ज़िया अफरीदी साहब ने नहीं लगाई। तो इस वक्त अगर आप एक जो इमरान खान साहब ने कॉल दिया है इसको देखें तो एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब ने कॉल दिया है जब पाकिस्तान के अंदर एक मायूसी है। और मायूसी ये है कि सब लोगों को नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो करना चाहती थी, हुकूमती इदारे जो करना चाहते थे उन्होंने कर लिया।
انہوں نے سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی. 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے جس طرح سے چار دیواری کا تقدس پامال کر کے لوٹے بنا کے مینگل صاحب کی جماعت کے 2 سینیٹرز کو اٹھا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو لوٹا بنا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے جس طرح سے انہوں نے مطلب صبح فجر کے ٹائم جا کے اور وہ انہوں نے ترمیم کروائی، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ ترمیم ہوئی. اس ترمیم کے بعد انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی. پارلیمانی کمیٹی میں انہوں نے اپنے نمبر پورے رکھے. انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان لگایا. پھر یحییٰ افریدی صاحب نے اس کے بدلے میں انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا. انہوں نے آئینی بینچ بنوایا. یحییٰ افریدی صاحب نے نہ وہ اجلاس بلاتے تو حکومت بلا لیتی اجلاس. یہ کم از کم پتہ تو چلتا نا کہ حکومت نے جو ہے وہ بغاوت کی ہے سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس پاکستان سے. تو نمبر گیم حکومت کے پورے ہوئے. سب سے پہلا جیسا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کام یحییٰ افریدی صاحب کا 26ویں آئینی ترمیم کی درخواست لگانا تھا، جو کہ انہوں نے نہیں لگائی. اس کے بعد پھر ایک اور قانون میں تبدیلی ہوگی اور بتایا گیا کہ سروسز چیفز جو ہیں وہ اب 5 سال کے لیے ہوں گے. یعنی جس نے 2025 میں ریٹائر ہونا تھا وہ اب 2027-28 میں جا کے ریٹائر ہوں گے، اور جب وہ ریٹائر ہونے کے قریب ہوں گے تو 5 سال اور ان کو دیے جا سکتے ہیں. اور جو ریٹائرمنٹ کی حد تھی 64 سال وہ بھی ختم کر دی گئی، اور اس کو کر دیا گیا کہ تا حیات جب تک کسی کی زندگی ہے تو اس کو ایکسٹینشنز دی جا سکتی ہیں. اس طرح کی قانون سازی مسلم لیگ نون نے کر دی. اور دیکھیں یہ جو انہوں نے آئینی بینچ بھی بنایا، آپ میں ہم سب جانتے ہیں، ہر پاکستانی جانتا ہے، اور اگر کوئی یہ ویڈیو کوئی نون لیگ کا حامی سن رہا ہے تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائے کہ یہ جو جسٹس امین الدین خان صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے، کیا یہ پاکستان کے لیے کیا گیا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا گیا ہے؟ کیا یہ واقعی زیر التوا مقدمات ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ بھائی اس سے زیر التوا مقدمات کی تعداد بڑھے گی. کیوں بڑھے گی؟ اس لیے بڑھے گی کہ انہوں نے اب آئینی کیسز جو ہے وہ کہا ہے کہ 5 رکنی بینچ یا 6 رکنی یا 7 رکنی یہ جو آئینی بینچ جو 7 جج سلیکٹ کیے ہیں یہ سنیں گے، تو اب ہر کیس جس میں آئین کے اوپر سوال ہے وہ جائے گا آئینی بینچ کے سامنے. وہ کیس جو پہلے 2 ججز بیٹھ کے بھی ڈیسائیڈ کر رہے تھے، جو ٹیکس میٹر تھا، جو پراپرٹی کا میٹر تھا، جو کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، اب جہاں پہ بھی آئین کے حوالے سے سوال اٹھایا جائے گا. اس حوالے سے ہمارے دوست ذوالقرنین اقبال نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر سزائے موت کے خلاف کوئی سزائے موت کی سزا ہوتی ہے کسی کو ہائی کورٹ سے اور وہ اس کے اوپر اپیل کرتا ہے تو وہ بھی پھر اس آئینی بینچ کے سامنے ہی ایک طرح سے جائے گی. کیوں؟ اگر وہ اس میں کہتا ہے کہ مجھے آرٹیکل 10A کے مطابق فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا تو پھر یہ تو آئین کا سوال اٹھ گیا نا. تو یہ تو پھر آئین کے حوالے سے دیکھنا ہے، پھر یہ تو امین الدین خان صاحب کے پاس جائے گا. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں کوشش کروں گا کہ آج میں اس پہ جا کے اور سعد رسول صاحب سے شہر اقتدار جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس میں تفصیل سے ان سے بات کروں گا. وہ بہتر انداز سے سمجھائیں گے کہ رپورٹڈ ججمنٹس جو ہے ان کا مطلب کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، کس کو ہم رپورٹڈ ججمنٹ کہتے ہیں. اور رپورٹڈ ججمنٹس جو ہیں وہ امین الدین خان صاحب کی شاید ایک بھی رپورٹڈ ججمنٹ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل ایشو کے اوپر. وہ سول کیسز کے ماہر ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے ماہر ہی نہیں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ خیر یہ والی بات تو سمجھائی تھی سعد رسول صاحب نے شہر اقتدار پروگرام میں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کارڈک سرجن کو کہیں کہ یہ ENT کے پیشنٹس دیکھے گا، یعنی یہ دل کا جو ڈاکٹر ہے وہ ناک کان اور گلے کے مریض دیکھے گا. یہ ایسی حکومت نے کیا ہے کہ وہ امین الدین خان صاحب جن کا کانسٹیٹیوشنل کیسز کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، جن کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، جن کا کوئی معاملہ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کیسز کا، ان کو کہا ہے کہ یہی کانسٹیٹیوشنل کیسز کو دیکھیں گے اور ان کو ہیڈ بنا دیا. اور جو کانسٹیٹیوشنل کیسز کے ایکسپرٹ ہیں، جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اس کے اندر، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان دونوں کو آؤٹ کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہلے قاضی فائزی صاحب جیسے گھٹیا مکروہ نیچ غلیظ گھٹیا انسان نے آ کے اور جو کرمنل کیسز فوجداری کیسز کے جو ایکسپرٹ تھے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جن کے کیسز جتنے کیسز انہوں نے ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ کیے، جتنے کیسز انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ کیے، اس وقت ایک بھی جج ان کے مقابلے کا نہیں ہے جس نے اتنے زیادہ کرمنل کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے ہوں جتنے سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کیے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں. اور جتنی ان کی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں اس مظاہر علی اکبر نقوی کو قاضی فائزی صاحب نے آ کے اور عدلیہ سے نکلوایا اور ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی. اور اس انتقامی کارروائی میں بدقسمتی سے منصور علی شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور سردار طارق مسعود تو ساتھ تھا ہی تھا. تو یہ بھی چیزیں ہیں، اس لیے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اور ہمارے دوست وہ تو بہت سخت اس پہ ان کا موقف ہے راجہ محسن اجاز صاحب کا، اور میں بڑا احترام کرتا ہوں اور ان کی ظاہر ہے ان کی بات لاجک ہے اس میں، لیکن ہم خیر اس لیے تھوڑا سا گستاخی کرتے ہیں اور محسن اجاز صاحب سے اختلاف کرتے ہیں کہ وقت جو اس وقت حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو غنڈہ بنانے میں،
قاضی فائز عیسیٰ کو بدماش بنانے میں، اس گھٹیا اور مکروہ اور نیچ کردار کو مضبوط کرنے میں مرکزی کردار جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا تھا، اور آج بھگت بھی رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب۔ اب عمران خان صاحب نے ایک ایسے وقت میں جب یہ لگتا ہے کہ عدلیہ کو بھی انہوں نے فتح کر لی ہے، پارلیمنٹ ان کے پاس ہے، اداروں میں بیٹھی شخصیات کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ 5 سال تک ہمارے ساتھ ہیں، تو ایک نیچے کی عدالتوں کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو توشخانہ کیس والا جج اس نے چھٹی کر لی، جس طرح سے القادر والا جج کیس چلا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہائی کورٹس کے اندر یہ ایف آئی کے پروسیکیوٹر جا کے پیش نہیں ہو رہے، عدالتوں کو ٹکے ٹوکری کر دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں، سپریم کورٹ بار کا الیکشن جتوا دیا گیا، ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ کروا دیا گیا، بلکہ نئی بات کل پتہ چلی ہے کہ ڈی ایچ اے کے ساتھ وکلا کی سوسائٹی کا نہ صرف معاہدہ ہوا ہے بلکہ ڈی ایچ اے میں 1400-1500 پلاٹ رعایتی نرخوں کے اوپر وکلا کو دیے جائیں گے۔ اس طرح سے تو یہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن جتوایا گیا ہے حکومتی جماعتوں کو، حکومتی پارٹیوں کو، حکومتی وکلا کو، تو یہ تو حالات ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ مایوسی تھی، مایوسی یہ تھی کہ جناب بالکل اندھیرا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا سب کچھ، انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، مرضی کی قانون سازیاں کر لی ہیں، آئینی ترمیم کر لی ہے، یا افریدی کو مینیج کر لیا ہے، یا افریدی نے سرنڈر کر دیا ہے، یا افریدی ان کے ساتھ مل گیا ہے، یا افریدی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو مطلب ججز کو کنٹرول کر رہا ہے، عدلیہ کو کنٹرول کر رہا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کو جو منصور علی شاہ صاحب اور منیر اختر صاحب کا فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا۔ ایک طرف تو یہ ہوا اور فضا تھی، ایسے ٹائم میں عمران خان کا یہ 24 نومبر کا اعلان بہت اہم ہے، اور اس سے ایک پی ٹی آئی کے ورکر چارج ہوں گے، ایک ماحول بنے گا، اور ایسا لگے گا، تھوڑا سا ماحول بنے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھنا یہی ہے کہ یہ اب 24 نومبر والا اجلاس یہ احتجاج کس طرح سے ہوتا ہے، 24 کو روانہ ہوں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ابھی آپ دیکھیں گے دوبارہ پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی، کنٹینرز لگنا شروع ہو جائیں گے، اسلام آباد بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں اس میں ماضی میں ان کا جو بھی کردار تھا اس کو آپ ابھی ظاہر ہے اس پہ اب مزید بات کرنا فضول ہے، لیکن ابھی بھی سب سے اہم جو رول ہوگا وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ہوگا، کیونکہ وہ سی ایم کے پی کے ہیں، ان کا بڑا رول ہوگا، ان کے صوبے کا بڑا رول ہوگا۔ اچھا ایک چیز ہے، اب تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ عام آدمی کو موٹیویٹ کریں، عام آدمی کو بتائیں کہ یہ ہم عمران خان کی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات اور مفاد کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کوئی ایک شعبہ بتائیں کیا وہ سکھی ہے، کوئی ایک انسان ہے جو سکھی ہے، مجھے بتائیں۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں یا آپ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں تو آپ کا پاکستان میں رابطہ ہوگا، آپ کی فیملیز رہتی ہیں۔ عمران خان کو نکالنے کے بعد اپریل 2022 کو اس کے بعد نومبر 2024 آ گیا ہے، آپ مجھے بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک اچھی خبر آئی ہے، کوئی ایک سکھ آیا ہے، کوئی ایک چین آیا ہے، یا آپ کی زندگی مشکل ہوتی چلی گئی ہے، مشکل ہوتی چلی گئی ہے؟ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے۔ مطلب ابھی میں 2 دن پہلے واپس آیا ہوں، ہمارے دوست ہیں اسد چودھری، آپ ان کا یوٹیوب چینل بھی دیکھتے ہوں گے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں محسن علیم، ان کی شادی تھی تو ہم سارے دوست ہم نے ٹریول کیا، رضوان گلزئی صاحب تھے، عمر جٹ صاحب تھے، فیصل عباس کھر تھے، وسیم ملک صاحب تھے، مصدق صاحب، فیضان صاحب، سب تھے، تو میڈیا کے بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں پر آئے اور ہم 3 دن وہاں پہ رہے۔ ہم نے ملتان، مظفر گڑھ، کوٹدو، جتوئی، علی پور، چوک سرور شہید، چوک اعظم، فتح پور، ان تمام ایریاز میں ہم رکے، ہم لوگوں سے ملے، گپ شپ کی، بات کی، ملاقات کی، اور جتنے لوگوں سے ملے ہیں واللہ ایک بھی بندہ نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ ہماری زندگی میں کوئی سکون آیا اس حکومت کی وجہ سے، کوئی ایک بھی، صرف ایک ہمارے وہاں پہ دوست تھے، وہ عمر جٹ صاحب سے بڑی محبت کرنے والے تھے اور ہمیں اس لیے ان کا بڑا احترام ہے، تو وہ انہوں نے کہا جی میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوں، بس اتنا انہوں نے کہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوں تو میں پی ایم ایل این پرو ہوں اور پی ایم ایل این نے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے، نہیں، انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی۔ مطلب جتنے لوگ ملے ہیں، خاص طور پہ کسان جو ملے ہیں، ان کا شکوہ تھا کہ آپ مین اسٹریم میڈیا والے، آپ ڈیجیٹل میڈیا والے ہماری بات نہیں کرتے، ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے، ہم تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہیں، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اس مریم نواز نے۔ آپ مزدوروں کو دیکھیں، مزدور کہتے ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، ایک عجیب پھر سمو کی وجہ سے آپ حالات دیکھیں، تباہی اور بربادی، لوگ زہر جو ہے اس میں سانس لے رہے ہیں، زندگیاں کم ہو رہی ہیں، بیماریاں بڑھ گئی ہیں، ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، علاج ممکن نہیں رہا، تعلیم ممکن نہیں رہی، روزگار ممکن نہیں رہا، لوگ ڈھنکیاں لگا رہے ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، ہزاروں لوگ ڈیلی پاسپورٹ اپلائی کر رہے ہیں، تو ایک مایوسی ہے، ایک اندھیرا ہے۔ میں نے اس دن بھی جب میں ٹریول کر رہا تھا تو میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں نے یہ آپ کو عرض کیا تھا کہ حکومت اس وقت تک انتظامی آرڈرز کے ذریعے کنٹرول بڑھاتی چلی جا رہی ہے ہر چیز پر، لیکن عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے، عوام میں گھٹن بڑھ رہی ہے، اور کوئی ایک چیز ٹریگر کرے گی اور ہاتھ سے معاملات ان کے نکل جائیں گے۔ لہٰذا اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، 24 نومبر کی تاریخ ہے، آج 13 ہے،
اور 11 دن رہ گئے ہیں. ابھی تفصیلات سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ کس کس طرح سے احتجاج ہوگا اور کس کس طرح سے پی ٹی آئی نکلے گی. ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا. علیمہ خان نے اس میں بتایا ہے کہ عمران خان نے کن 4 چیزوں پہ کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے. اور میں نے جیسا کو عرض کیا کہ اصل امتحان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے لیے نکل رہے ہیں, آپ کے بچوں کے لیے نکل رہے ہیں, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے نکل رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں 3-4 لاکھ لوگ نکل آئے پرامن طور پہ, تو کسی صورت یہ حکومت نہیں پا سکتی. لیکن شرط یہی ہے کہ 3-4 لاکھ لوگ 25 کروڑ میں سے نکلنے چاہیے. اب وہ 3-4 لاکھ غیرت مند لوگ, محب وطن لوگ کون ہوں گے, یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. یا لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور لوگ کہیں گے کہ جی نکلے تحریک انصاف والے, ہم تو بینیفیشری ہوں گے. تو دیکھتے ہیں. علیمہ خان صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ معاملہ شروع کیا عمران خان نے آج 8 فروری سے کہ لوگ نکلے, ان کا مینڈیٹ چوری ہوا. پھر عمران خان صاحب نے کیا کیا کہا, ذرا سنیے. آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ ظلم کا نظام قبول نہیں ہے. آپ نے ہر طریقے سے خاموشی سے جا کر اپنا حق استعمال کیا, آئینی حق استعمال کیا. اس آئینی حق میں آپ نے کس کو ووٹ دیا آپ کو پتہ ہے. 8 فروری کو ان کو بہت بڑا جھٹکا اس طرح پڑا کہ اس انقلاب میں آپ لوگوں نے طاقت تھوڑے سے جو ایلیٹ کیپچر ہے اس سے آپ نے طاقت چھین لی اور آپ اس دن طاقتور بن گئے. اور آپ نے اس دن قائم کر لی جمہوریت, جو اصلی جمہوریت ہوتی ہے اس کا آپ نے بنیاد رکھی. اور 9 فروری کو آپ کا سارا جو مینڈیٹ تھا, جو آپ نے ایک جمہوری نظام قائم کیا تھا, جس کی بنیاد رکھی تھی آپ نے, وہ آپ سے چوری کر لیا گیا. پھر اس چوری شدہ مینڈیٹ جو آپ کا چوری کیا گیا ووٹ تھا, وہ دے دیا گیا اپنے گنے چنے لوگوں کو. ان کو آپ نے جا کر بٹھا دیا نیشنل اسمبلی میں. اس نیشنل اسمبلی میں بٹھا کر آپ نے ان سے وہ کروایا جو آپ کا دل کرتا تھا. آپ نے جو اس کی جو فائنل اس کا رزلٹ ہے 8 فروری کے بعد آپ نے 26ویں ترمیم میں دیکھ لیا ہے. 26ویں ترمیم میں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کے سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں. آپ کے رول آف لا, جو سپریم کورٹ, اس کے اوپر قبضہ ہو گیا. آپ کے سارے حقوق چھین لیے گئے اور آپ کے اوپر جو پرانے 3 مارشل لا گزر چکے ہیں اس سے بھی بدتر اس وقت حالات ہیں. یہ اس سے بدتر مارشل لا لگ چکا ہے. اور اس لیے انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ جو مخاطب ہو رہے ہیں عمران خان, میں ان سب کی کیٹیگریز کے نام لے دیتی ہوں. انہوں نے کہا میں براہ راست مخاطب ہو رہا ہوں, آپ ان کی کیٹیگری سن لیں. ایک انہوں نے کہا میں اپنے کسانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا مستقبل اس وقت بہت تاریخ ہے. پاکستان کی جو حالات جس طرح جا رہے ہیں, آپ کو اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے وکیلوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے لیے آپ آج آ کے کھڑے ہوں. سپریم کورٹ کے باہر آپ نے اس کے تحفظ دینا ہے, کیونکہ رول آف لا اگر سپریم کورٹ کا یہ اگر آپ اس پہ قبضہ کر لیں گے تو سارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے نیچے بالکل زمین بوس ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا سول سوسائٹی, انہوں نے کہا دیکھیں ہر ایک پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے طلباء کو مخاطب ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے. 4 چیزوں کے لیے انہوں نے کہا آپ نے نکلنا ہے. 4 چیزیں کیا ہیں؟ رول آف لا, آپ نے اپنے جو جوڈیشری ہے اس کے لیے نکلنا ہے, اس کے تحفظ کے لیے نکلنا ہے. دوسرا آپ کا جو سٹولن مینڈیٹ ہے آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے. تیسرا آپ کے جو ناحق بے گناہ قیدی ہیں آپ نے ان کے لیے نکلنا ہے. اور چوتھی جو سب سے اہم چیز ہے, آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. یہ کال اب آج عمران خان نے فائنل کال کی تاریخ دے دی ہے, اور یہ جو تاریخ ہے جس پہ سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے, اس کے اندر انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے,
इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है, उन्होंने एक एक कारकुन को मुखातब होकर कहा है पूरे पाकिस्तान में। फिर उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि एक मौका ये है आपके लिए, आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है, और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया है। मेहरबानी। आपने सुन लिया जी, ये पैगाम है इमरान खान साहब का 24 नवंबर के लिए। अब जैसे इसकी तफसीलात मज़ीद आती हैं तो आपके साथ बात करेंगे कि 24 नवंबर को किस तरह से है, क्या करने जा रहे हैं, किस तरह करने जा रहे हैं। जैसे मज़ीद तफसीलात आएंगी तो आपको बताएंगे। लेकिन अब एक होप है, ये आखिरी होप है 24 नवंबर की, कि लोग निकलेंगे और इस हुकूमत के रास्ते में कोई रुकावट पैदा होगी, वरना तो इस हुकूमत के जो मन में आ रहा है तबाही बर्बादी कर रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हकीम साहब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।